ऐसी मानते हैं और क्या मानते हैं कि समाज एक बार फिर बंटने की कगार पे आ गया है या आ जाएगा? जिन्होंने ऐलान किया है वो सियासी आदमी है। अपने फायदों के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करता है। मुसलमान कैसे रिएक्ट करेंगे इसको? आम मुसलमान, वो तबका जो भेड़ चाल चलता है, किसी ने एक आवाज़ दी और पीछे चल पड़े, उसको कैसे देख? मुसलमान समझदार हैं और मुसलमानों को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि ये जो लोग हैं जो बाबर के नाम पर या बाबरी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, और उस बात को बखूबी सब समझते हैं। अगले साल इलेक्शन है बंगाल में, आपको लगता है कि हुमायूं कबीर ने ये मस्जिद का इशू उठाकर, ख़ास तौर से उसे इमोशनल बाबरी मस्जिद जोड़कर, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की कि अच्छा ये जगह मैं हासिल कर लूँ या कोशिश कर लूँ? बिल्कुल सही बात यही है कि चूंकि वो सियासी शख्स है, जो मैंने बताया ना कि मस्जिद इबादत के लिए होती है, ना कि सियासत के लिए। खौफ है। मैं ये मानता हूँ कि अगर तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत की गारंटी हो तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। आपको खौफ लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बार फिर उस दौर में जा रहा है जिस दौर में मस्जिद और सियासत दोनों को एक साथ देखा जा रहा था। ये चंद दिन पहले एक और शोशा हुआ है, बाबरी के नाम पर एक नई मस्जिद की तामीर का ऐलान हुआ है। ज़ाती तौर पे मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये मसला और बढ़ेगा। बात सियासत तक है, लेकिन ये बात पहुंचेगी समाज तक। तो ऐसे मोतबर लोग, ऐसी मोतबर आवाज़ जो इस मामले में मुसलमानों को की रहनुमाई कर सके, उनकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं दिल्ली के इमाम हाउस में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, चीफ इमाम हैं, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और ये जगह जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे मोतबर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उमर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। आपसे बात करने का आज मेरा मकसद ये है कि एक नई सियासत जो है वो जन्म ले रही है। वो ज़ख्म जो मैं ये कहूँ कि लोग भूल रहे थे या भूलना चाह रहे थे, उसे फिर से कुरेदा गया है। एक नई बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ है। आप इसे सियासी मानते हैं और क्या मानते हैं कि समाज एक बार फिर बंटने की कगार पे आ गया है या आ जाएगा? देखिए, मैं इसको जिस तरह से दोबारा से उन्होंने एक बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिन्होंने ऐलान किया है वो सियासी आदमी है। और मस्जिद जो है वो इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती। सियासी आदमी सियासी अपने फायदों के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करता है, मुसलमान के नाम से, मजहब इस्लाम के नाम से। तो मुझे लगता है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मुझे लगता है कि भारत का कोई भी मुसलमान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा। वैसे तो बाबर इस दुनिया से जा चुके हैं, वो दौर था मुगलों का, और ये दौर है मोदी का। ये 2014 के बाद का भारत है ये, और ये बदलते भारत की तस्वीरें कि आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सारी चीज़ें सबको एक करती हैं और एक होके रहने में ही फ़ायदा है। और इस तरह के जो लोग सियासत कर रहे हैं, मुझे जो मस्जिद के नाम पर, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने के नाम से, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये आज का बदलता भारत है। इस बदलते भारत में मुगलों का दौर नहीं है। बाबर को दोबारा से कब्र में से निकालकर दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। चूँकि मुझे कहीं ना कहीं ये जो बू आ रही है, चूँकि मुर्शिदाबाद में वो शख्स है जो बनाने की बात कर रहा है, और मुर्शिदाबाद है बिल्कुल बंगाल से लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे बंगाल से ये बू आ रही है, कोई शरारत कहीं किसी तरह की देश के अमन व अमान को ख़राब करने की साजिश ना हो। मुसलमान कैसे रिएक्ट करेंगे इसको? आम मुसलमान, क्योंकि वो तबका जो भेड़ चाल चलता है, किसी ने एक आवाज़ दी और पीछे चल पड़े, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमान
پڑھا لکھا ہے، پہلی بات، مسلمان سمجھدار ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہے، یہ سمجھ میں معلوم ہے انہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو بابر کے نام پر یا بابری کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، اور اس بات کو بخوبی سب سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو زیادہ تر جو مسلمان ہیں اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی سامنے بات آئی بھی تھی تو انہوں نے اس بات کا اس کا کسی نے تائید نہیں کی۔ اگلے سال الیکشن ہے بنگال میں، یہ پورا جو پس منظر ہے، جو پوری پرشٹھ بھومی ہے، یہ ظاہر ہے اسی الیکشن اور چناؤ کے مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک ویکیوم ہے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کی رہنمائی میں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو ان کا لیڈر کون ہے؟ ایک دو لیڈرز ہیں، پھر ان کو اے بی سی ٹیم بنا دی جاتی ہے کسی نہ کسی کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمایوں کبیر نے یہ مسجد کا ایشو اٹھا کر، خاص طور سے اسے ایموشنل بابری مسجد جوڑ کر، اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کی کہ اچھا یہ جگہ میں حاصل کر لوں یا کوشش کر لوں؟ دیکھیے، بالکل صحیح بات یہی ہے کہ چونکہ وہ سیاسی شخص ہے، سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے اقدامات بھی سیاسی ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا نا کہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سیاست کے لیے، تو مجھے کہیں نہ کہیں جو ان کی جو یہ ارادے وہ سیاسی نظر آ رہے ہیں۔ سیاست میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مرشد آباد میں اعلان ہوا، پھر اعلان یہ ہوا کہ ہم دوسرے پکش نے کہا کہ ہم رام مندر بنائیں گے، پھر وہاں دھرم یاترائیں شروع ہو رہی ہیں، گیتا کا پاٹھ ہوگا، پھر کہیں اور سے آواز اٹھے گی کہ ہم بھی ایک بابری مسجد ایک اور بنا رہے ہیں۔ یہ پورا جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے اس کے پیچھے جو بھی ہو، جس کی پشت بنائی ہو، جس کی سرپرستی ہو، لیکن یہ ہندوستان کے نقصان دہ، نہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ یقیناً ان سب باتوں سے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہوتا ہے، جی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپسی جو دیش کے اندر جو سوہارد کا ماحول ہے، بھائی چارے کا ماحول ہے، اس طرح کے ایسے کرنے سے دیش کے ماحول کو خراب کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسے لوگوں سے سبھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب انہوں نے جس طرح سے بابری مسجد کی بات کری، کسی نے وہاں پر ایک مندر بنانے کی بات کی، تو یہ سلسلہ ایسے دیش کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کرے گا، جی، اور اس سے دیش کی فضا خراب ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج جس طرح سے نریندر مودی جی کے نیترتو میں دیش بہت ترقی کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سازشیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے دیش کا امن و امان خراب ہو، دیش کی فضا خراب ہو، دیش کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج دیش کو جو ضرورت ہے وہ آپسی سوہارد کی ہے، آج اس کا ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عام مسلمانوں میں نہیں کبھی یہ سوچ بہت مضبوط ہو گئی ہے، خوف ہے، ان کو لگتا ہے کہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں، بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تحفظ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ چونکہ سرکاروں سے بھی قریب رہے ہیں، آپ کافی ووکل رہے ہیں، تو کیا آپ کی کبھی سرکاروں سے ایسی باتیں ہوتی کہ اگر مسلمانوں میں اگر تحفظ ایک مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، سرکار کیا کرے اور اب مسلمان کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرے؟ دیکھیے، بہت اہم بات آپ نے کری ہے۔ ابھی اس طرح کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ ابھی کچھ علماء نے اس طرح کے بیان بھی دیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی مسلمان نہ تو خوف میں ہے اور نہ ہی مسلمان ان سب باتوں سے خوف کھاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مسلمان اس سمے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے پہلے کے مقابلے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور آج بہت بڑی تعداد ہے ہمارے مسلم سماج جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر بہت اچھے اچھے بچے تعلیم حاصل کر کے تمام ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مندر یا مسجد یا کوئی گردوارے یا عبادت گاہوں کی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت مسلمانوں کو جو ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے حوالے سے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ کریں پرائمری، پہلے نرسری اسکول کھولیں، اس کے بعد
پرائمری اسکول، پھر مڈل اسکول، پھر کالج اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں پر یہ اس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں بات اس وقت مسجد بنانے کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت یونیورسٹیز بنانے کی بات کرنی چاہیے، اسکول کالجز بنانے کی بات کرنی چاہیے، جس کی اہم ضرورت ہے. چونکہ آج ہمارے ہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اس بات کا فائدہ ملے گا. دیکھیے تھوڑا سا میں آپ سے ڈفر کر رہا ہوں یہاں پہ، معاف کیجیے گا مجھے. دیکھیے خوف انسیکیورٹی ہے سو مسلمانوں کے درمیان. ریزن بہت سارے ہیں، اب چونکہ وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. خوف ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر تحفظ حفاظت کی گارنٹی ہو تو پھر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ ایک مسئلہ تو خیر بہرحال ہے. دوسرا آپ نے مسئلہ کہا تعلیم کا. ایک سسٹم تھا مسلمانوں میں مدرسے کا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک نیو سیٹ آف ایجوکیشن اسٹارٹ کریں یا مدرسے کو ماڈرن کریں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہوتی ہیں، تو ہمیں مدرسوں کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی چاہیے نا. تو کیا اسی ہمیں مدرسے دونوں کو ماڈرن دیکھیے، کیا جا سکتا ہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ہمارے جو مدرسے تھے جی. ان میں صرف اور صرف دینی تعلیم تھی. بالکل. لیکن اب جو بدلاؤ آیا ہے، اب جتنے بھی، میں پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو دنیاوی تعلیم نہیں تھی، مطلب عصری علوم تعلیم بالکل نہیں تھی. تو آج کے وقت میں اب یہ بڑی تبدیلی آئی ہے کہ مدرسوں میں بھی ماڈرن ایجوکیشن آیا ہے. تمام انگلش ہے، سائنس ہے، میتھس ہے، اس پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، تعلیمی ادارے ہیں، لیکن دونوں تعلیم ہونے سے ایک اچھا انسان بنتا ہے. دین اور دنیا دونوں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اب میں مثال کے طور پہ اس کالج جاتا ہوں، آپ کو سنسکار اور سنسکرتی کہاں سے ملے گی؟ مطلب اگر ہمارا کلچر کہاں سے ملے گا؟ اچھائی اور برائی، گناہ، حرام اور حلال کہاں سے ملے گا؟ تو دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہونی چاہیے، اچھائی برائی کو سمجھنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو زیادہ فکر مت کریے آپ کہ خوف میں جی رہا ہے مسلمان، یہ سب سیاسی باتیں ہیں. آدمی اپنے ایکچولی حاوی ہے آج کل. نہیں، دراصل کیا ہے کہ یہ حاوی کر دی گئی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. جو تعلیم، میں بات کر رہا ہوں صرف تعلیم کی، ہمیں تعلیم پر دھیان دینا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ مودی جی نے تو صاف طور پہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن. تو انہوں نے تو صاف کہا. تو مدرسوں یہ چیز زمین پہ دکھ رہی ہے آپ کو؟ یقیناً. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. قرآن ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. تو قرآن جو ہے وہ مدرسے میں ہے جہاں پڑھائی ہوتی ہے دینی تعلیم. مدرسے پہ پچھلے اتراکھنڈ میں، اتر پردیش میں جہاں جہاں مسئلے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جن کا اسٹیٹمنٹ ہے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر، وہ بیلنسڈ ہے آج کی تاریخ میں؟ ہاں، بیلنس ہے. دراصل کیا ہے کہ پہلے ہر چیز ان آرگنائزڈ تھی، اب آرگنائزڈ وے میں کی جا رہی ہے، اس لیے تکلیف لگ رہی ہے آپ کو، اس لیے آپ کو خوف لگ رہا ہے. اب ایک سسٹمیٹک چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اگر آپ کو پہلے مدرسہ کھولتے تھے تو پہلے رجسٹریشن نہیں ہوا تھا، آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. لوگ پہلے کوئی بھی مدرسہ کہیں بھی کھول لیتے تھے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا تھا. لیکن اب قانون بن گیا ہے، اور قانون بننے کے لیے آپ کو زمین لینی ہوگی، پھر ایک ٹرسٹ بنانا ہوگا، اور پھر اس کی پرمیشن آپ کو لینی ہوگی، اس کا کہاں سے فنڈ آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کو آڈٹ کرانا ہوگا. ایک پراپر وے میں کرنے جا رہے ہیں. اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ تکلیف والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہاں پر ایک نظام کو درست کیا جا رہا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر ماڈرن ایجوکیشن ہو، تو کیا برائی، کون سی برائی کی بات ہے؟ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی ابھی مائنورٹی، منسٹری آف مائنورٹی کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے، مدرسوں کے حوالے سے کتنے بجٹ ہیں، کتنی چیزیں، کتنی یوجنائیں پردھان منتری جی ابھی ہماری بھارت سرکار دے رہی ہے. لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس وقت میں جو ضرورت ہے وہ تعلیم کی بات ہے. ہمیں اس وقت میں سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی مثال کے طور پہ وقف کا معاملہ آیا، ابھی 5 تاریخ کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی. ابھی تک میں نے کتنے اماموں سے، کتنے علماء سے اس پہ بات کری، لیکن 90% لوگوں کو اویئر ہی نہیں ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ نیا قانون بن کے آ گیا ہے، اور نئے قانون کے مطابق امید پورٹل کے اندر آپ کو اپنی جو پراپرٹی، وقف پراپرٹیز ہیں، ان کو داخل کرنا ہوگا. ابھی تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ابھی میں نے کتنے لوگوں سے معلوم کرا. نہیں، اس کے لیے سرکار ذمہ دار ہے. مجھے آپ ہی بتائیے. بالکل نہیں. اگر مدرسہ پراپر ہو جائے،
مجھے آپ یہ بتائیے اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے اور آرگنائزڈ وے میں لیگل کی طریقے سے اگر کوئی مدرسہ بنتا ہے یا اسکول بنتا ہے تو اس سے آپتی ہے. نہیں تو میرا سوال سرکار اگر ایسے نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی آپتی نہیں ہے. خوف کی بات آپ کر رہے ہو, آپ کو خوف لگ رہا ہے؟ نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں میں آپ کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلو آپ سنیے, آپ کو نہیں ہے, آپ نے سوال کیا, آپ مسلمان ہیں, بالکل. آپ کو خوف ہے بھارت میں؟ بالکل نہیں. پھر ناانصافی آپ کے ساتھ, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. بالکل نہیں ہے. پھر میں وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ وہ بات کریے جس سے کہ سماج کے اندر ایک اچھی بات جائے. ڈر کا, خوف کا, یہ سب باتیں کرنا درست باتیں نہیں ہیں. بالکل درست نہیں. آج دیکھیے سنیے, میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیے اسٹرکچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی, 2000 کی بات ہے یہ. اس کے بعد اسٹرکچر کمیٹی کے بعد رنگناتھ کمیشن کی سفارشات آئی تھی, اور اس میں اس وقت میں یہ بتایا تھا کہ مسلمان غریبی ریکھا سے نیچے چلا گیا ہے. لیکن 2014 کے بعد سے جب سے مودی جی آئے, جتنی بھی یوجنائیں ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ہوں, چاہے وہ آواس یوجنا ہو, چاہے آیوشمان کارڈ ہیلتھ ہو, یا ایجوکیشن, کسی بھی یوجناؤں میں سب سے زیادہ لابھ مسلمانوں کو مل رہا ہے. ہمیں تعریف کرنے والا بھی بننا چاہیے. لیکن تو مسئلہ کہاں ہے؟ اگر سرکار ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسلمانوں کو آیوشمان کارڈ سے کتنا لابھ مل رہا ہے؟ میں بالکل میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دو چیزیں نہیں دیکھیے, بیسک نیڈ کیا ہے میری؟ بیسک نیڈ خوف نہیں ہے, بھارت میں رہتے ہیں, یہاں پر ہم سب کو ادھیکار ہے, سب کو برابری کا ادھیکار دیا گیا ہے. میں بیسک نیڈ کی بات کر رہا ہوں. بیسک نیڈ میں آپ کو ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں چیزوں سے آپ بتائیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی آپ کے ساتھ دویم درجے کا دو چیزیں برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ عمر صاحب دیکھیے, سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سمجھیے. میں اور آپ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہیں. نہیں سوال جھگیوں میں جھوپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں, وہ الگ ہے. آپ کے من میں سوال آیا کیوں؟ میں بتا رہا ہوں کیوں آیا, میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پچھلے چند سالوں میں, میں یہ نہیں کروں پہلے نہیں ہوا ہوگا, پہلے بھی ہوا ہے. پچھلے چند سالوں میں لنچنگ بڑھی ہے. پچھلے چند سالوں میں گورکشا دل کے نام پہ کہیں بھی لنچنگ کے حوالے پردھان منتری جی نے سخت الفاظوں میں کہا نہیں کہا. میں پردھان منتری کو پیچھے بالکل نہیں لا رہا ہوں. نہیں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. ایک عوام, دونوں ہی, میں دونوں کرائم مانتا ہوں. اگر کوئی موب لنچنگ کرتا ہے وہ کرمنل ہے, وہ ہندو نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے کوئی بھی. لیکن اس طرح کے جو معاملات بڑھے ہیں, اور اگر ایک موب لنچنگ ہو رہی ہے اور آپ کے نیتا جا کے ان کو ہار پہناتے ہیں, تو خوف بڑھے گا لوگوں میں. اب یہ دیکھیے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اگر اس پہ سزا نہیں مل رہی ان کو. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو سزا نہیں مل رہی, انصاف نہیں مل رہا؟ کم ہے آپ کے حساب سے. کم ہے جی. ایسا نہیں ہے. یہ میری رائے. اب میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں, یہ بس سیاسی باتیں ہیں. یہ دیکھیں وپکش کرتا ہے یہ باتیں تو ٹھیک ہے, یہ وپکش کا کام ہمیشہ سے ہے. دیکھیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں, 2014 سے پردھان منتری نریندر مودی جی کی حکومت چل رہی ہے. آج تک بھی وپکش نے مودی جی کی تعریف کری ہے؟ نہیں کریں گے وہ. نہیں کریں گے, وہ غلط بات ہے نا. نہیں کریں گے. نہیں, آپ پھر آپ کو ان کی برائی کرنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے. جب آپ اچھا ہی نہیں کر سکتے, اچھے کاریہ کو اچھا نہیں کہہ سکتے, تو برا کاریہ کرنے کا بھی ادھیکار آپ کے پاس نہیں ہے. میرا کہنا کیا ہے کہ آپ اچھے کو اچھا کہیے اور خراب کو خراب کہیے. اگر مودی جی, اگر اب مسلمانوں کے حوالے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ آج کہ جتنی سویدھائیں, جتنی یوجنائیں مسلمانوں کو مل رہی ہے, تو مسلمانوں کے جو لیڈران ہیں اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ لیڈرانی تو نہیں مسئلہ, یہ تو میں نے وہیں سے بات شروع کی تھی. لیڈران کہاں ہے مسلمان کے؟ اگر مسلمان لیڈران نہیں ہیں تو قائد کس کو مانے؟ نہیں, تو آپ مسلمانوں کو اس بارے میں, میرے پاس کتنے مسلمان ایسے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو گھر بنا, پردھان منتری آواس یوجنا سے گھر بنے ہیں ان کے. کسی نے کہا کہ ہم کو اناج مل رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کو ایجوکیشن کے اندر یہ بینیفٹس مل رہے ہیں. تو دیکھیے کوئی سرکار ہوتی ہے نا, جو کوئی کاریہ کر رہی ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی عادت ڈالی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اپریشیٹ کرنے لگیں گے تو اس کا ہم کو سب کو فائدہ ملے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو بھارت ہے نا, یہ اس بدلتے بھارت کا جو بالکل ماحول ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہم بالکل ایک سسٹمیٹک طریقے سے طرف جا رہے ہیں. آج ہمیں اس طرف جانا ہے کہ جس سے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی میں سمواد کا آدمی ہوں, ڈائلاگ کا آدمی ہوں. ابھی پچھلے دنوں سے ہم نے 5 ڈائلاگ کرے ہیں انہی باتوں کو لے کر. RSS کے پرمکھ موہن بھاگوت جی پہلی بار یہاں میرے پاس آئے, اسی جگہ پہ امام ہاؤس میں.
مجھ سے ملاقات کری, ہم بیٹھے. پھر اس کے بعد اس وقت میں مدرسوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے مدرسے میں بھی, ہمارا ایک مدرسہ ہے دلی کا سب سے پرانا, قاری سلیمان صاحب کا, میں نے کہا وہاں ایک بار آپ چلیے. ان کو میں لے کے بھی گیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈائلاگ جو ہے, سمواد جو ہے, وہ آپس میں غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے. تو ابھی ہم نے 5 ڈائلاگ کیے ہیں. ابھی 24 جولائی کو ہم نے ہریانہ بھون میں کیا. ہم نے جو ڈائلاگ کیا جس میں RSS پرمکھ موہن بھاگوت جی رہے, جس میں ہم نے دیش کے 60 مختلف جگہوں سے علماء ائمہ کو بلایا اور 3.5 گھنٹے ہماری ان سب جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, ان سب باتوں پہ چرچا ہوئی. تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, تبھی غلط فہمیاں دور ہوں گی. لیکن کیا اس طرح کے جو سیاسی جو لوگ ہیں جو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں کہ مسلمان ڈرا ہوا ہے, مسلمان خوف میں ہیں, ارے مسلمان کو خوف کس چیز کا ہے, مجھے یہ بتائیے. ارے مسلمان, دیکھیے عمر صاحب, میں بالکل غیر سیاسی انسان ہوں. میرا کوئی پولیٹیکل انکلینیشن نہیں ہے. تو پھر آپ جیسے لوگ بھی اگر ایسے بولیں گے تو اس سے کیا میسج جائے گا سماج کو؟ نہیں, لیکن ہم حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے. نہیں, کیا حقیقت ہے, کیا ڈر آیا ہے آپ کو, کہاں ڈر لگ رہا ہے, کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ اب مجھے بتائیے. چلیے, میرا حالانکہ مسئلہ بابری کا تھا, بابری سے کیسے بابری والا معاملہ وہ تو کیا بی جے پی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, وہ تو TMC پارٹی ہے, ممتا بنرجی کی حکومت ہے. نہیں, بابری مسجد مجھے بتائیے, پولیٹیکل معاملہ ہے بالکل. تو آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے, بابری مسجد کہاں بن رہی ہے؟ مرشید آباد میں. وہاں حکومت کس کی ہے؟ ممتا بنرجی کی. وہ پارٹی میں کس کی ہے؟ ممتا بنرجی کی. آپ سنیے, میں نے پورے کانورسیشن میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہی نہیں لیا. میں بتا رہا ہوں نا, میں صرف بات یہ کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں بابری سے مسلمانوں کو لا اینڈ فائدہ آرڈر ہوگا. کس کے پاس ہے اسٹیٹ کا؟ ممتا چیف منسٹر کے پاس, ممتا بنرجی کے پاس. تو کیا ممتا بنرجی کروا رہی ہیں اس کام کو یا کون کرا رہا ہے؟ ابھی دیکھیے, بہت قبل از وقت کہنا ہوگا کہ اس کو کس کی سرپرستی ہے. لیکن جس کی بھی سرپرستی ٹھیک ہے, ہمارا کہنا ہے کہ آپسی ماحول, دیش کا آپسی سوہارد بنائے رہنا چاہیے. بالکل. تو میرا مقصد وہی ہے, اس لیے میں اس مسئلے میں, اس ڈیبیٹ پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح کے حالات کئی بار ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملوں میں آپ کو بتاؤں, حالات کے معاملے میں آج آپ کو بتاتا ہوں, سرکار ذمہ دار نہیں ہوا کرتی ہے. میں کسی کو ذمہ داری نہیں دے رہا ہوں. سرکار کا اپنا کام ہوتا ہے, جی, سماج کا اپنا کام ہوتا ہے, اور سماج کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں ان کا اپنی الگ ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر سیاست کے معاملات میں سیاسی لوگ جانیں, لیکن مذہب کے معاملات میں مذہبی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور میں آپ کے پاس آنے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ جو نئی بابری بن رہی ہے, مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. کیا ہم پھر سے 80-90 کی دہائی میں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. 5.5 لاکھ مسجدیں آج کے وقت میں. میں یہی آواز, ابھی آپ کو یہی آواز ملک کے مسلمانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ بابری مسجد چاہیے. بالکل نہیں چاہیے. مسجد بنے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے نام سے بنے. بالکل. نہ کہ یہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ بابر کا ہندوستان نہیں ہے. نہیں, آج کا ہندوستان ہے, ہم کو بابری مسجد نہیں چاہیے. آج کا ہندوستان بھارت کس کا ہے؟ ہمارا ہے, سب کا ہے, 140 کروڑ ہندوستانیوں کا ہے. کیونکہ مودی جی نے سب کے ساتھ, سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا پریاس یہ جوڑا ہوا ہے. اسی سے جڑا ہوا ہے یہ بھارت. اسی سے ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے. ہمیں بھارت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جو ترقی ہے اس میں ہم سب کو اپنی حصے داری دینی ہے. تو اب یہ جو بابری کا ایشو اور شوشہ چھوڑا گیا ہے, ہندوستان کا ایک عام مسلمان اس کو کیسے ریئیکٹ کرے؟ آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں کرتا, مسلمان کو سب پتہ کیا ہے. پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں؟ مسلمان ایسی باتوں سے پرہیز کر رہے گا. مسلمان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سیاسی مسئلے ہیں. مسلمان پڑھ لکھ چکا ہے, وہ ایسے مسئلوں میں نہیں الجھے گا. اور نہ ہی آپ نے سنا ہوگا کسی مسلمانوں سے کہ مسلمانوں نے اس کے لیے اس کی تائید کری ہو. تو وہاں جو بھیڑ تھی, مجھے اس چیز سے ڈر ہے. اتنی جو بھیڑ وہاں آ گئی اچانک, اور اگر اس کو موبلائز کیا گیا تو کیا ہم پھر سے 80-90 کی دہائی میں پہنچ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں, ہمیں آج کا جو بھارت ہے بالکل وہ بھارت نہیں ہے. آج کا جو بھارت ہے, آج کے جو بھارت کی جو مزاج ہے وہ سوہارد ہے, وہ اختلاف نہیں ہے. اور کوئی بھی آدمی اس سمے اختلاف نہیں چاہتا ہے, جھگڑا نہیں چاہتا ہے. ہر آدمی اپنی ترقی, اپنے کام, اپنے چیزوں میں جو لگا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نظر انداز کرنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں, جو بابر کو یا بابری کو دوبارہ سے زندہ کر کے سیاست کر رہے ہیں, ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں.
ہم کوئی بھی بھارت کا مسلمان مجھے لگتا ہے کہ اس بات کی ان سے اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ عمیر صاحب. ہم نے یہی مہم چلائی ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو بابر کا ہندوستان نہیں چاہیے, بابری مسجد نہیں چاہیے. آپ مسجد بنائیے, خدا کے نام پہ بنائیے, اپنے نام پہ بنا لیجئے, عبادت کیجیے, کیونکہ مسجد صرف اور صرف عبادت کے لیے. یہ مسجد, یہ مہم جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے سیاسی ہے. بہت بہت شکریہ عمیر صاحب. بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ مسلمانوں تک آپ کا ضرور پہنچے گی. میری بات مسلمانوں تک نہیں پہنچے گی, میری بات پورے ہندوستان میں سب تک پہنچے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بابری کا مسئلہ جو ہے تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یقیناً پہنچے گی. ہندوستان کا کوئی مسلمان دوبارہ سے بابری مسجد بنے اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی بہت بہت شکریہ.